वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की जमात, मुल्क की शायद सबसे मकबूल जमात, मगर अपोजिशन की जमात हो या हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात के एक एस्पेक्ट है वो ये है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज हो या जंग चल रही हो, उनकी अंदरूनी जंग जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी थे तो भी खामोशी नहीं होती थी जमात में, और अब भी यही हाल है, बल्कि अब तो बहुत हम कह सकते हैं शिद्दत आ गई है इस सारे मामले में। जब भी उनकी बात होती है तो ये गुफ्तगू नहीं होती कि वो अपोजिशन के तौर पे कितना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे टॉक शोज़ हों, चाहे वैसे सियासत हो या पार्लियामेंट में। गुफ्तगू हमेशा यही होती है कि इनकी आपस की लड़ाइयाँ कहाँ पहुँची हैं। और अब भी हम यही बात कर सकते हैं, पिछले दिनों में एक दफ़े फिर जलसा हुआ, बकौल तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ा जलसा हुआ। नाक़दीन ने कहा कि इतना बड़ा नहीं था, जो एक ज़माने में जिस किस्म के जलसे ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओर जलसा हो, तो कुछ ना कुछ कमी तो इस दफ़े रह गई। ऊपर से लीडर्स के साथ जो वर्कर्स का कुछ रवैया रहा उस पर भी बहुत बात हुई, मगर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे इस जलसे के, शायद वो उनमें भी बहुत शिद्दत आ गई। किस्सा शुरू हुआ जब जलसे के 2 दिन बाद ही जो चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, वो जेल पहुंच गए इमरान खान साहब से मिलने। पिछले दिनों में बकौल चीफ़ मिनिस्टर साहब और उनके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं मिल रही थी, बहुत मसाइल थे। उस दिन वो पहुंच गए, उनकी मुलाकात भी हो गई। मुलाकात के बाद वो वहाँ से निकले और फ़ौरन खैबर पख्तूनख्वा आ गए। कोई उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की, कोई तफसील नहीं फराहम की, मगर बाद में बैरिस्टर सैफ ने उनके बिहाफ पे ज़रूर बताया कि वहाँ क्या गुफ्तगू हुई। मगर कहानी आगे बढ़ी जब उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने तनकीद की कि उनके ख़िलाफ़ पार्टी में साजिशें हो रही हैं, और इसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा पे भी। इल्ज़ाम ये नहीं खाली लगाया कि चीफ़ मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, उन्होंने कहा बहन अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी को भी टेक ओवर करना चाहती हैं और वो MI की भी की एजेंट है। इसके साथ साथ ये भी इत्तला सामने आई कि जो 2 वुज़रा हैं प्रोविंशियल कैबिनेट के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, आकिब उल्लाह खान और फैसल तरक़ई। ये शायद नाम वैसे तो लोगों को इतना ना मालूम हो, मगर अहम बात यह है कि आकिबुल्लाह खान साहब जो हैं ये असद कैसर साहब के भाई हैं, और फैसल तरक़ई जो है ये शाहराम तरक़ई साहब के भाई हैं। ये दोनों स्वाबी से ख़ानदानों का ताल्लुक़ है, एंड ऑब्वियसली द प्रोविंशियल पॉलिटिक्स इज़ एट प्ले। ये अब कहाँ बात जा रही है या नहीं जा रही, अलीमा खान साहिबा ने भी उसका जवाब दिया, बात के ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इमरान खान साहब से अब फिर पता चलेगा जब जुमेरात के दिन गालिबन मुलाकात होगी कि वो इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहते हैं। बट अगेन इट जस्ट शोज़ द डिसफंक्शन विद इन द पार्टी। क्या मकबूलियत भी कम हो रही है सूबे में, जलसा अच्छा क्यों नहीं हुआ, इसमें भी क्या इख्तलाफात का ताल्लुक़ है, या सचमुच जो वहाँ शिकायत है अब वर्कर्स को और सपोर्टर्स को पार्टी की हुकूमत से। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं खैबर पख्तूनख्वा, और हमें ज्वाइन किया मुश्ताक यूसुफज़ई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा, उसके मामलात, उसकी सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी झगड़ा साहब, सर वैसे मतलब कि आप तो पहले एक दूसरे से वैसे लड़ते ही रहते थे। जिसने पूछा है उससे सवाल करें ना। क्या उन्होंने तो पूछा नहीं, उन्होंने तो बताया है ना। मैंने तो किसी को नहीं किया। देखें, आई थिंक ये तो वैसे एक फ्रिवलस स्टेटमेंट है, बल्कि गौहर साहब ने भी कहा है। वैसे गौहर साहब से ज़्यादा परेशानी चीफ मिनिस्टर साहब को है, क्योंकि अगर अलीमा खान साहिबा पार्टी टेक ओवर करिए तो नौकरी तो जाएगी गौहर साहब की, बट गंडापुर साहब को इतनी क्यों फिक्र है अगर पार्टी टेक ओवर हो रही है, उनकी नौकरी। आपको पता है अगर गंडापुर साहब के तर्जुमान की कोई लिस्ट की हायरार्की होनी है तो उसमें मेरा नाम काफी नीचे होना है। तो asking the wrong person। बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आपका नाम उस सफ़े पे भी होगा। नहीं, शायद वो पहले सफ़े पे नहीं होगा ना, काफ़ी सफ़े होने पड़ेंगे। देखें, 2-3 बातें हैं सीरियसली।
یہ باتیں ساری نامناسب تھی. علیمہ خان کسی کی ایجنٹ نہیں ہے. علیمہ خان نے عمران خان کو ریپرزینٹ کیا ہے. جو 2-3 بار علیمہ خان نے مجھے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا تھا جن دنوں میں وہ بات چل رہی تھی کہ تیمور جھگڑا کو کیبنٹ میں لیں, انہوں نے پہلی چیز مجھے یہ کہی کہ تیمور, آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دا پالیٹکس آف دا پارٹی, نائدر ڈو آئی انٹینڈ ٹو بی. کہ میں نے اپنے جو گلے پہنچائے کہ جی یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا, نے مجھے کہا کہ میں نے صرف میرا کام آپ کو عمران خان کا پیغام پہنچانا ہے. دیٹ ڈزنٹ لک ٹو می, وہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی ایسے بندہ آپ سے بات کر رہی ہو جو کہ اپنے آپ کو اگلی چیئرپرسن سمجھتی ہو. یہ سارا کچھ جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا پی ٹی آئی کو نقصان بہت دیتا ہے, اور جو بھی کسی ریسپانسبل عہدے پہ ہے جس میں گوہر, سلمان راجہ اور آبویسلی چیف منسٹر گنڈاپور, یہ سارے ہیں, ان کو یہ اسپاٹ لائٹ میں بہت ٹائم سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے انٹرنل معاملوں سے ہٹا کے ہمارے کاز پہ ڈالنی پڑے گی. ٹھیک ہے مشتاق صاحب, آپ نے سنی تیمور جھگڑا صاحب کی بات, دل میں تو ان کے لڈو پھوٹ رہے ہیں بٹ وہ کچھ کہہ تو سکتے نہیں ہیں. آپ بتائیں سر کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ چیف منسٹر یہ غلط ہے, یہ بڑی ناجائز بات ہے. میں وہ بندہ ہوں نہیں, اور جب کسی پہ بات کرنی ہو تو وہ بھی میں بلیک اینڈ وائٹ میں اور ڈائریکٹ کرتا. نہیں آپ شریف آدمی ہیں نا, اسی لیے سر آپ نے ادھر ادھر کی بات کر دی. مشتاق صاحب ہمیں سچ بتائیں گے نا. مشتاق صاحب کیا چکر ہے؟ آئی مین چیف منسٹر صاحب کو کیا پڑی کہ ایک دم انہوں نے اتنا جس کو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اٹیک کیا اور سیدھے علیمہ خان صاحبہ پہ پہنچ گئے؟ یہ تو ہم سنتے رہے تھے نا سر کہ پارٹیز وغیرہ میں وہ تنقید کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ پہ. جی بہت شکریہ. اصل میں آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو پارٹی ہے تحریک انصاف, یہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, اور سب جو ہے ورکرز جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی, اس میں جو ایم این ایز ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وزیر ہے, سینیٹرز ہے, تو وہ صرف خان صاحب کی وجہ سے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے خان صاحب جیل میں ہیں تو ایک بندہ بڑا پاورفل ہے اور یہ ہے علی امین گنڈاپور, اور جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ خود عمران خان ہے, لیکن وہ عمران خان نہیں ہے. اور ان کے جو بہت سارے قریبی دوست ہیں انہوں نے ان کو سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان تمام لوگوں پہ شک کر رہے ہیں کہ یا یہ ان کے خلاف ہے یا ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. جو ان کے علم میں اس وقت جو خیبر پختونخوا حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو بدحالی ہے, اگر وہ آپ ان کو بتا دیں تو پھر آپ کے اوپر شک کرے کہ یہ بھی میرے مخالف گروپ میں ہے. تو میرے خیال میں ان کی کمزوری ہے, ان کی انسیکیورٹی ہے. اور جب سے حکومت بنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ خود ان کے ایک وزیر نے جن کا تعلق ملکڑ سے ہے, انہوں نے انگلی اٹھائی, پھر ان کو ہٹایا گیا اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ بھی اس گروپ کا حصہ ہیں جو میرے ساتھ جو ہے میرے مخالفت کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا بڑا مسئلہ ہے. اور ایک اور بات ہے کہ وہ اس وقت جتنے بھی ہمارے صوبے میں گوڈ آفیسرز ہیں, اچھے سول سرونٹس ہیں, ان کو انہوں نے ایس ڈی بنایا ہے, کافی عرصے سے گھر بیٹھے ہیں. اچھا, جو اس وقت انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹ میں, تو ان کو خدشہ ہے کہ علیمہ خان صاحب آگے آتی ہے تو شاید پھر خان صاحب بہت سارے جو معاملات ہیں اس وقت شاید ان کو پتہ نہیں ہے, یا ان سے لوگ نہیں مل رہے, یا ان کو سچ نہیں بتا رہے, یا ان کو بہت کم یا غلط معلومات پہنچ رہی ہے جیل. تو شاید اگر علیمہ خان صاحبہ سامنے آتی ہے تو شاید ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہو جائے گا جو اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب جو بہت شریف ہے یا کمزور ہے, جو راجہ صاحب ہے وہ کمزور ہے, شریف ہے, وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو شاید یہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھ رہے ہیں کہ پھر معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہیں گے. اور ویری کوئکلی مشتاق صاحب مجھے یہ ذرا 30 سیکنڈز میں بتائیں کہ یہ 2 وزراء جو ہیں انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ یہ اصل میں جو آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ ایک تو اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں, عقیب اللہ خان صاحب, فیصل طارق شہرام طارق صاحب کے بھائی ہے. یہ اس گروپ کے جو کہ جس گروپ کو علی امین گنڈاپور اپنا مخالف گروپ سمجھ رہے ہیں اور بہت ہی خوفزدہ ہے اس گروپ سے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح بلیک میل کریں گے, اور انہوں نے سبق سکھانے کے لیے ان کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ یہ لوگ غصے میں آئیں گے, پارٹی چھوڑیں گے, لیکن ان کو مایوسی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ گروپ بنائیں گے, نہ خلاف بیان دیں گے, ہم خان صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ رہیں گے. تیمور جھگڑا صاحب, ایک کوئی صحافی نے ٹویٹ بھی کیا, کوئی رپورٹنگ بھی اپنی طرف سے کی کہ آپ ان کے ساتھ سازش میں شامل ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کے بلکہ گھر پہ یہ سازشیں ہوتی ہیں,
تو ہیں تو سر آپ اب دوسرے گروپ کے نا, یہ تو مطلب کہ آپ بے شک کہیں کہ میں یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا, بٹ فیکشنز بھی ہیں پی ٹی آئی میں, اور کلیئرلی جو فیکشن علی امین گنڈاپور صاحب کے اپوزٹ فیکشن ہے, آپ اس کا حصہ تو بنتے ہیں نا سر. یہ بات ضروری ہے. جو آپ نے جس ٹویٹ کی آپ بات کر رہی ہیں وہ میں نے دیکھا, اس کا میں نے جواب بھی دیا, اور میں یہ بھی کہتا ہوں ویسے مجھے وہ کھانا بڑا مہنگا پڑا, ویسے ہی جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں جو انفلیشن ہے اس میں 10-20 لوگوں کے لیے کھانا کرنا جو ہے. تو آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے گھر کوئی کھانا ہوا؟ میرے گھر کھانا ہوا تھا, وہ سوشل میڈیا پہ آیا تھا. اسد کیسر صاحب, سلمان راجہ, فردوس نقوی, جو کچھ ہماری لوکل لیڈرشپ جو وہاں پہ تھی, ہم نے ایک پریس کانفرنس کی جلسہ گاہ پہ ایک دن پہلے, وہ میرے گھر آئے, کھانا کیا. اسد کیسر صاحب نے میرے خیال میں وہ کھانا پوسٹ کیا. اب اس پہ میں نے تو پوسٹ کیا سوشل میڈیا. اچھا. تو اس پہ جو ہے وہ میں نے تو کسی کے ساتھ یہ بات نہیں کی. مجھے تو بڑا افسوس ہوگا اگر کسی نے وہاں پہ بات کی تھی, ایسے میں نے نہیں سنی. لیکن یہ جو الزامات لگانا بھی ہے نا, اور پھر ذرائع کے تھرو الزامات لگانا ہے نا, یہ ایک افسوسناک اور شرمناک حرکت ہے. کس کو کہہ رہے ہیں سر, کون الزام لگا رہا ہے ذرائع کے تھرو؟ یار جو ذرائع ہیں وہ ذرائع سن رہے ہوں گے, ان کو پتہ ہوگا. اگر میں نے کسی کے بارے میں کبھی بات کرنی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ میں ان کے منہ کے سامنے کروں گا. آپ کو یاد ہے فار ایگزامپل کہ اس حکومت نے اس کی ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی نے مجھے 24 سوالات بھیجے, وہی جو منسٹری والا معاملہ تھا. مشتاق صاحب کو کانٹیکٹ سارا پتہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس سوال نامے میں انہوں نے کہا کہ یہ سوالات آپ خفیہ رکھیں, اور ان سوالات پہ شیر افضل مروت بول رہا تھا کہ مجھے علی امین خان نے کہا ہے کہ یہ 40 ارب روپے پینشن کے گئے ہیں. ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہا تھا. آپ نے جواب بھی دیا تھا, جواب میں نے پبلکلی دیا. ٹھیک ہے, کوئی سیاستدان جب اس پہ الزام لگتا ہے وہ پبلکلی جواب کرپشن کے الزامات پہ کوشش کرتا ہے کہ نہ لگے. میں امریکہ میں بیٹھا تھا, کام پہ گیا تھا, پبلکلی جواب دیا. تو جب کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو ذرائع کے تھرو نہیں کرنی چاہیے, ڈائریکٹلی کرنی چاہیے. آج بھی جو میں نے جواب دیا ہے یا اس میں جو سوال کیے, کبھی کسی نے اس پہ کامنٹ نہیں کیا. اور حیرت کی بات ہے کہ کبھی کوئی جرنلسٹ بھی میرے سے ان سوالات کے بارے میں نہیں پوچھتا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم اپنے دو مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے اور مشتاق یوسف زئی صاحب سے. مشتاق یوسف زئی صاحب, سر یہ ان کی اندرونی لڑائیاں تو ایک طرف, سر جو جلسہ ہوا ہے, آف کورس پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے بہت اچھا ہوا, بٹ یہ بھی تنقید ہوئی کہ جلسہ اس دفعے کو خاص بڑا نہیں تھا, امپریسو شو نہیں تھا. اس پہ ضرور کامنٹ کریے گا, اور اگر سر آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اتنا کامیاب جلسہ نہیں تھا تو کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہی ان کی اندرونی لڑائیاں, اختلافات ہیں, یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ میرے خیال میں صرف اختلافات نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ورکر اس وقت بہت مایوس ہے, ناراض ہے, اور یہ ان کی تیسری گورنمنٹ ہے, اور میرے خیال میں اس گورنمنٹ کو بہت مثالی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے پاس میجارٹی ہے, سمپل میجارٹی ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ کرنا چاہے تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو جو ان کے ورکرز ہیں, اصل میں عمران خان صاحب کی خوش قسمت یہ ہے کہ ان کے پاس ورکرز ہیں. لیڈر سارے جو ہیں وہ یتیم ہیں, مختلف پارٹیوں سے اکٹھے ہوئے ہیں, میجارٹی اس پارٹی میں اپنے مقصد کے لیے آئے ہیں. لیکن ورکرز اب بھی عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن اس وقت فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں اس صوبے میں کہ جو ان کے جنور ورکرز ہیں, جن میں بہت ہی تعلیم یافتہ لوگ ہیں, وہ مایوس ہے, اور وہ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم جو ہے, وقت جو ہے, وہ ضائع کیا ہے. اور جو ڈاکٹر سے بات کرے, ٹیچر سے بات کرے, مختلف شعبوں کے لوگوں سے آپ بات کرتے تو مایوس نظر آ رہے. تو اس لیے بہت کم لوگ گئے اس جلسے میں, اور انہوں نے اس کو پاکستان برسے جرسے کا نام دیا تھا. اگر یہ پشاور کا نام دیتے یا خیبر پختونخوا کا نام دیتے تو شاید میرے خیال میں ان کو اتنی مایوسی نہ ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہاں پہ علی امین صاحب کے خلاف نعرے لگے, لوگوں نے جوتے دکھائے ان کو, تو ان کو شک پڑتا ہے کہ شاید یہ لوگ انہوں نے پلان کیے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں, اور اس لیے بہت جلدی چلے گئے. تو میرے خیال میں ان کو وہاں پہ غصہ چڑھا ہے, مایوسی ہوئی ہے. جلسہ بہت کمزور تھا, لوگ بہت کم تھے. دوسرا یہ کہ ان کے خلاف نعرے لگے اس جلسے میں, تو میرے خیال میں ان کی غصے کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے.
بٹ سر یہ جو مایوسی ہے, ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو جھگڑا صاحب, کیا اس مایوسی کا تعلق گورننس کے ایشو سے ہے؟ اس مایوسی کا تعلق علی امین گنڈا پور صاحب کی ذات سے ہے, یا جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں شاید اس کی وجہ سے بھی غصہ ہے؟ واٹ آر دا فیکٹرز؟ صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے گورننس. بڑی پیتھیٹک گورننس ہے یہاں پہ, بہت ہی پور گورننس ہے ان کی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی میرٹ نہیں ہے صوبے میں. میرے خیال میں واحد وجہ ہے, باقی یہ ملٹری ریپریشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, انٹرنل جو ڈفرینسز ہے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ گورننس کو امپروو کرتے, کچھ سیکھتے ماضی سے اور اپنے آپ کو پیرون نہ ثابت کرتے تو میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ. جی تیمور صاحب, گورننس بہت کمزور ہے, اینڈ آف کورس مشتاق یوسف زئی صاحب نے تو ادھر کہا ہے, بٹ یہ کوئی مطلب کہ نئی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ڈیلیور بالکل نہیں کر رہی. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ فی الحال پورے پاکستان میں گورننس کا ماحول ہی نہیں ہے. مجھے 1-2 منٹ جو ہے وہ بات کرنے دیں, اپنی پارٹی پہ ہی جو ہے وہ میں تنقید سمجھ لیں, نصیحت سمجھ لیں. کتنے ایشوز ہیں. سب سے پہلے تو عمران خان کی رہائی, فوکس وہاں پہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہماری اپنی گورننس جو بھی ہو, اچھی ہو بری ہو, میں اس لیے کامنٹ نہیں کرتا کیونکہ میری جو ہے آبویسلی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بنتی, لیکن جو بھی ہو اس سے بہتر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. 9 مئی کا ایشو اور جس طریقے سے عمر ایوب اور ہمارے ورکرز اور خواتین کی کنوکشنز ہوئی ہیں, 26 نومبر کا ایشو, الیکشن ٹریبیونلز, میں بول نہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں نہیں, مائی پوائنٹ, میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے وہ ایشوز ہیں. الیکشن کا ایشو میں ہر روز بول رہا ہوں بھائی, کامن ویلتھ کی رپورٹ آ گئی ہے, ہمیں جو ہے ان ساری چیزوں پہ, اسرائیل پہ جو شہباز شریف نے پوری دنیا سے پہلے ایک سٹینڈ لے لیا اور اب اسحاق ڈار اس سے الٹی باتیں کر رہا ہے. ایک جو ہے وہ خاتون ہمارے ڈیفنس منسٹر کے پیچھے بیٹھ جاتی ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان سے لنڈن سے امریکہ ایئر فورس کے جہاز میں کیسے آ جاتی ہیں. مطلب کس ٹائپ کے ایشوز نہیں ہیں جو ہماری لیڈرشپ ہے. نہیں, میں ایکویٹ نہیں کر رہا, میں اپنی لیڈرشپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اور انسٹیڈ ہم موقع دے رہے ہیں پاکستان کو کہ وہ ہم پہ رائٹلی تنقید کریں کہ یار آپ اپنے معاملات سارٹ نہیں کر سکتے, ایک دوسرے پہ الزام لگ رہے ہیں. جب یہ ساری چیزیں آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے, جب پاکستان کے عوام کا ہم پہ نہیں شاید عمران خان پہ ٹرسٹ ہے, تو میں تو ساری لیڈرشپ کو کہوں گا گرو اپ, ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ پر پبلک کو غصہ ہے وہ اس لیے کہ آپ کا فوکس عمران خان کے ویژن پہ نہیں ہے, وہ کر دیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ویری کوئکلی مشتاق صاحب, آپ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس یہاں دینا چاہتے ہیں بفور آئی کلوز دا سیگمنٹ؟ بالکل, میرے خیال میں یہ بڑا لوگ ہنستے ہیں جب کہتے ہیں کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق. عمران خان کا ویژن پتہ نہیں یہ ہے بھی نہیں, لیکن یہاں پہ جو بھی غلط کام ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق. تو میرے خیال میں یہ وہ ویژن نہیں ہے جو خان صاحب پتہ نہیں کتنے عرصے سے لوگوں کے ساتھ وعدے کر رہے ہیں. جی تیمور صاحب, اب یہ بھی ویلڈ پوائنٹ کہ کیا ہے عمران خان کا ویژن؟ اتنا آسانی سے آپ لوگ کہہ کے ویگ سی بات کر کے آگے چل پڑتے ہیں. نہیں, ویگ سی بات, میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں ایک فارمر پرائم منسٹر جیل میں ہے, میں آپ پروونشل گورننس پہ جا رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے نا کہ گورننس تو سر گورننس ہے نا. عمران خان صاحب جیل میں ہے تو کیا انہوں نے روکا ہوا ہے آپ کے منسٹرز کو کام کرنے سے؟ گورننس میں بھی میں اگر آپ کہیں, میں یہ کہوں گا اتنے لوگ ہیں پارٹی میں, ٹھیک ہے, جو آپ کو ایڈوائس دے سکتے, میری رائے لیتے, میں انہیں کہتا collectively. What is the problem? What is the problem? I mean, why are the ministers not delivering? Why is the chief minister not delivering? عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو کیا ہوا سر؟ وہ کام کرنے سے کون آپ کو روک رہا ہے؟ نہیں, یہ اس کا دیکھیں, جو کام کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے اس پہ تو آپ کو جو ہے وہ حکومت خود ہی بتا دے. لیکن آپ نے عمران خان کے ویژن کی بات کی یا عمران خان کے پرنسپل کی بات کی. آج وہ 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہے نا, کسی نے کہا ڈیل کر دے گا, کسی نے کہا یہ کر دے گا, آج بھی وہ بیٹھا ہے نا. آج اگر ملک جو ہے وہ ہمیں ہماری تنقید کرتی ہے, ہمارے اپنے سپورٹرز وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بندے کو نکالیں کیونکہ he has taken a stand for democracy, ٹھیک ہے جی. Yeah, but his governance record was not all that great either in the center. میرے خیال میں جو آج کل ہو رہا ہے
اور جس طریقے سے جو ہے وہ لوگ یونائٹڈ نیشنز پہنچ سکتے ہیں اور ایفیکٹولی ڈیفینس منسٹر پرائم منسٹر پہ الزام لگا دیتے ہیں، اس سے بہت بہتر تھا، ہم اتنے برے نہیں ہیں، اس سے بہت بہتر تھا، نہ ان سے بہت بہتر تھا. دیٹ از ناٹ مائی آرگیومنٹ. اور ہمیں زیادہ اوپن بات کرنی چاہیے، لیکن شاید فی الحال گورننس کا سارا زور لوگوں کو اوپن بات نہ کرنے دینے میں ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے PPP اور PMLN کی جو لفظی جنگ چل رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو لفظی جنگ جاری ہے. روز ہی کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. سیلاب کے بعد سے تو جیسے دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایک جماعت کی طرف سے کوئی پیغام یا پریس کانفرنس آئے گی تو پھر دوسری جماعت ضرور اس کا جواب دے گی. پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی جماعت ہے، یہ تو سب کو بھول ہی گیا ہے، اور سیلاب کو لے کے کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شدت آ گئی ہے جو دونوں طرف کی تنقید ہے. مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب تک بات پہنچ گئی ہے. مریم نواز صاحبہ کا جب بیان پچھلے دنوں میں آیا جس پہ انہوں نے نام لیے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں تنقید کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر دیا. نوید قمر صاحب اس دن بولے، بہت دھیمے مزاج کے ہیں بٹ کافی غصے میں لگ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو کندھا دے رہے ہیں اور مگر یہ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی عہدے یا کرسیاں چاہیے، ہمیں صرف عزت چاہیے. سینٹ میں تو موجود رہی پاکستان پیپلز پارٹی، نیشنل اسمبلی سے انہوں نے واک آؤٹ کیا، باوجود اس کے کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے معافی بھی مانگی. اس کے بعد شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز دھمکیاں دیں اور ہم حکومتی بینچز پر بیٹھے رہیں. بیان بازی کا سلسلہ کافی دنوں سے جاری تھا جو اب بڑھ گیا ہے. آج بھی پریس کانفرنس ہوئی، رہنما جو ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب انہوں نے کافی تفصیل سے گفتگو کی. انہوں نے بھی مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہم تنقید کر رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. سو یہ ایشو اتنا پھیل ہم کہیں کیوں گیا ہے، اتنی شدت کیوں آ گئی ہے اس میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا ان کو مطلب اوفینسو لگا کہ دے واکڈ آؤٹ فرام دا نیشنل اسمبلی. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے نیئر حسین بخاری صاحب، سیکریٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ویلکم ٹو دا شو سر. جی نیئر صاحب، سر ایک طرف تو obviously پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی یہ یقین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے جو صحافی جو سیاست دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی حکومت کو گرنے تو دینا نہیں، بیکاز آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ حکومت چلے. بٹ سر اتنی شدت آ گئی ہے تنقید میں، آپ نے نیشنل اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کر دیا اور غالباً آج جب ملاقات بھی ہوئی ہے اسپیکر آفس میں وہاں بھی یہی کہا گیا کہ اگر جب مریم نواز صاحبہ معافی نہیں مانگیں گی معاملہ آگے نہیں جائے گا. شکریہ. گزارش یہ ہے کہ رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے کہ اس اطاعت کو قائم رکھے، ریکوائرمنٹ کس کی ہے، ضرورت کس کی ہے. obviously PMLN کی ہے، حکومت میں وہ بیٹھے ہیں، نمبرز ان کو چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو نمبرز نہیں چاہیے، اس لیے ان کو اپنے ایٹیچیوڈ پہ غور کرنا پڑے گا. ان کو اپنی ٹون اور ٹینر جو ہے اس پہ غور کرنا پڑے گا. ان کو غور کرنا پڑے گا کہ جو انداز گفتگو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل لیول پہ جو ان کی کیبنٹ ہے، انہوں نے ایک آدھ منسٹر نے بات بھی کی اور ایک آدھ نے پھر بھی ڈیفینڈ کیا. لیکن ایک بات ہے عارفہ صاحبہ کہ دیر از نو سبسٹیچیوٹ ٹو ایکسپیرینس. تو پنجاب کی سی ایم پہلی دفعہ سی ایم بنی ہیں، پولیٹیکل وہ ایکسپیرینس نہیں، آلدو وہ فارمر پرائم منسٹر کی بیٹی ہے، لیکن جو ایکسپیرینس میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے یا میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے یا ان کے کولیگس جو ان کے ہمسر تھے ان کے پاس ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے جو مریم نواز صاحبہ کے پاس ہو یا عظمہ بخاری کے پاس ہو یا مریم اور زینب کے پاس ہو. تو ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں ان میں ٹالرنس اور پیشنس ہوتی ہے، اور اگر وہ ان کا ایٹیچیوڈ یہ رہا تو پھر وہ کیا سمجھتی ہیں ان کے پاس
169 MNAs موجود ہے نیشنل اسمبلی میں حکومت کو قائم رکھنے کے لیے. اگر پیپلز پارٹی وڈرا کر جائے تو آیا وہ تعداد پوری کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ مائنس پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ تو رہ سکتی ہے. تو اس لیے ان کو اپنے ایٹیچیوڈ پہ غور کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ یہ رویے جو ہے یہ اتحاد ساتھ لے کے چلنے کے لیے یہ درست نہیں ہے. چیئرمین نے کہا کیا ہے؟ جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں نیئر حسین بخاری صاحب سے. نیئر صاحب, اب جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے, آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا, شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا, تو سر یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے ڈائریکٹلی بات کر لیں, مسئلہ حل کر لیں, شہباز شریف صاحب سے ڈائریکٹلی بات کر لیں, مسئلہ حل کر لیں. اس لیول پہ کمیونیکیشن ہو نہیں رہا, اور ہم کہیں کہ مریم نواز صاحبہ یا نیچے روز پریس کانفرنس, تو اگر سینئر لوگوں کی اتنی اچھی ریلیشن شپ ہے اور آپ کے خیال میں تجربہ بھی وہاں ہے, تو وہ آپس میں بات کر کے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر لیتے؟ بالکل درست آپ نے کہا. بات کرنے کی ضرورت کس کو ہے؟ آصف علی زرداری کو ہے یا میاں نواز شریف کو اور میاں شہباز شریف کو؟ حکومت میں کون ہے؟ وہ کن کے سہارے پہ وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کن کی ووٹوں کے وجہ سے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو پھر انیشیٹو تو ان کو لینا چاہیے نا کہ آیا ہم, وہ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ کانفیڈنٹ اتنے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگ واک آؤٹ نہیں کریں گے. نہیں, میری ایک بات سن لیں کہ کل انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے نیشنل اسمبلی کو ایڈجرن کر دیا فرائیڈے کے لیے, اور یہ گیپ آ گیا 2 days کا. تو نارملی یہ جو اجلاس طلب کیا گیا تھا ڈے ٹو ڈے تھا ایکسیپٹ سیٹرڈے اینڈ سنڈے. تو نظر یہ آیا, اور جو ہم نے دیکھے ٹکر بھی چلتے ہوئے کہ ذرائع کے حوالے سے, کہ یہ تو کورم پورا نہیں کر سکتے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہاؤس کے اندر نہ ہو. تو گورنمنٹ تو کجا 169 پورے کرنے تو اور بات, کورم کی ریکوائرمنٹ 85-86 ممبرز ہوتے ہیں. 1/4 آف دی ٹوٹل اسٹرینتھ از دی ریکوائرمنٹ آف دی کورم. اگر وہ یہ احساس کرنا ذمہ داری بیسیکلی وفاقی حکومت کی ہے, اور جو جماعت وفاقی حکومت میں اس کی قیادت کی ذمہ داری ہے. اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ چیئرمین نے تو ایک سجیشن دی تھی, اس کو آپ تنقید کیوں لے رہے ہیں؟ ہم نے کرٹیسائز تو نہیں کیا. انہوں نے تو ایک شن دی کہ BISP کے ذریعے آپ کر لیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے. وہ کہتے ہیں بھیک مانگتے نہیں. تو 2022 میں سیلاب آیا تھا تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ نے پیسے نہیں لیے. یہ ایفرٹ تھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کہ وہ فارن منسٹر تھے اور یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو پاکستان لے کے آئے اور سیلاب زدہ علاقوں میں ان کا دورہ کروایا. تو دنیا میں جہاں نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, اقوام عالم میں قومیں ایک دوسری قوم کی مدد ضرور کرتی ہیں. وہ بھیک تو نہیں دیتی سر, وہ تو مدد کرتی ہیں. بالکل سر, وہ بالکل صحیح بات ہے. بٹ وہی آپ نے مطلب کہ شاید جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی سر, کہ شاید PMLN جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہی ہے سارے معاملے کو, کیونکہ ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ لوگ حکومت کو گرنے نہیں دیں گے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم اس الائنس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کر رہے ہیں. ادروائز میرے بہت سارے ممبر دے وڈ لو ٹو سٹ ان دا اپوزیشن, لیکن ہم نے ان لارجر انٹرسٹ آف دی ڈیموکریسی اینڈ پارلیمنٹری سسٹم ہم نے اس اتحاد کو قائم رکھا. اگر یہ سسٹم کو رول بیک کرانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ذمہ دار ہوں گے, اور اگر ان کا یہ رویہ رہا تو نقصان صرف ہمارا نہیں ہو رہا بلکہ قوم کا نقصان ہوگا, اور ذمہ دار یہ ہوں گے. تو خدا را یہ. بٹ سر, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت معاملات اتنے خراب ہیں کہ یہ رول بیک ہو سکتا ہے اگر, اور کیا آپ لوگ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ واک آؤٹ کر دیں گے, حکومت کو گرنے دیں گے؟ عارفہ دیکھیں, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ریکوائرڈ نمبر از 169.
کہاں سے پورا کریں گے میاں شہباز شریف صاحب اگر پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی؟ اور اگر کوئی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتا تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس انڈر دی کانسٹیٹیوشن اختیار ہے کہ وہ کہیں کہ جی کوئی نیا آدمی 169 کی اسٹرینتھ پوری کرے، ہی کین بیکم پرائم منسٹر۔ آخری سوال ویری کوئکلی، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی مریم نواز صاحبہ کی ذاتی طور پہ جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گی آپ لوگ پارلیمنٹ واپس نہیں جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو ہماری آج ان کی نیگوسیشن ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے رجوع کیا، ہماری جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ میں اس میں شریک نہیں تھا، تو اس لیے پالیٹکس میں ڈائلاگ ہوتا ہے، ایشوز کراپ اپ ہوتے ہیں، ایشو ریزالو ہوتے ہیں، تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سینٹی وڈ پریویل، بیٹر سینس وڈ پریویل، اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، جذبات سے معاملات حل نہیں ہوتے، اور یہ ساری گفتگو جو پنجاب کی کیبنٹ اور ان کے سی ایم یہ جذباتی انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم 10 لاکھ فیس خاندان دینا چاہتے ہیں، 60,000 خاندان ہیں، ذرا یو کیلکولیٹڈ کہ ہاؤ مچ منی از ریکوائرڈ فار دیٹ، آیا ان کے پاس خزانے میں اتنے پیسے ہیں 10 لاکھ روپے فی خاندان دینے کو؟ بہت بہت شکریہ نیّر حسین بخاری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔